बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़र्रुख हबीब और मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से प्रोग्राम ख़त्म नबूवत में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद में से है और इस अक़ीदे के बारे में जानना हर मुसलमान के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अक़ाइद हमारे सही नहीं होंगे या फिर हमें अपने अक़ाइद के बारे में मालूमात नहीं होगी तो फिर हम किस तरीक़े से इस्लाम पर अमल कर सकेंगे। तो इसी अक़ीदे की तरवीज व अशाअत के लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो आज हमने दोबारा से अपने मेहमान जनाब अकबर चौधरी साहब को दावत दी है और इनसे इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात होगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर जो है रोशनी डलेगी। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले अकबर चौधरी साहब को मैं अपना सलाम पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब, मैं अपने प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ। अकबर चौधरी साहब की ये एक बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह और हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी दावत पे हमेशा इन्होंने लब्बैक कहा है और ये प्रोग्राम में आते रहते हैं। तो अकबर चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप मुझको ये बताइए कि जैसा कि पिछले दिनों यूके के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक कैंपेन चली थी मीडिया के ऊपर भी और पॉलिटिकली भी, कि जिसके अंदर जिसको कादियानी जमात ने हेट्रेड कैंपेन के नाम से इसको जो है नाम दिया था और इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई थी कि उनके ख़िलाफ़ हेट्रेड फैलाया जा रहा है और आम मुसलमान जो है उनसे नफ़रत करते हैं। क्या ये बात सही थी और इस कैंपेन की असल हकीकत क्या थी? जनाब फ़ारूक भाई, लास्ट प्रोग्राम से हमने मुख्तसरन बताया था कि ये कैंपेन क्या है। जी जी। ये कैंपेन सिर्फ यूके में नहीं हुई बल्कि किसी हद तक यूएस में भी हुई और अपनी ये अरब ममालिक की तरफ भी थोड़ी सी इनकी तवज्जो है और ये अपना ख़र्चा कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इसका ताल्लुक जिस हमने एक समझाने की कोशिश की थी अपने लास्ट प्रोग्राम में कि इस्लाम की शनाख्त से है, क्योंकि ये इस्लाम की शनाख्त जो ये इनके बकौल जो इस्लाम का नाम बदनाम हुआ है पिछले 10 साल में, हम तो इस बात को नहीं मानते, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये उस शनाख्त को चेंज करके अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहे हैं जो मगरबी मुसलमान हैं। ये उस कैंपेन का हिस्सा था और यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से वाक़े को लेकर उसकी बहुत लंबी चौड़ी जो है वो कहानी बनाना चाहिए जो मुख्तलिफ अखबारों में आई, फिर रेडियो पे टीवी स्टेशन वगैरह में आई और अल्लाह के फजल से हुकूमत ने कहा कि कोई किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अच्छा। तो ये था मुख्तसरन वो बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये ऐलान मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से आज अकबर चौधरी साहब वाकई खुश नज़र आ रहे हैं कि उनको ये हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमत बरतानिया की तरफ से भी ये कोड मैसेज मिला है। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं कि लेकिन इससे पहले ये जो एक बैलून था, मतलब इसके अंदर काफ़ी हवा भरी थी जो एकदम से बिल्कुल अब ख़त्म हो गई है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस कैंपेन के अंदर हर मीडिया को इस्तेमाल किया गया। जैसे कि आप बसेस के ऊपर जो है पोस्टर्स को देख लीजिए या रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर और इसी तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे जाकर भी लॉबिंग की गई। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और लेकिन हम ये देखते हैं कि कादियानी जमात बसाद खुद एक बहुत छोटी सी जमात है। तो ये किस तरीके से मुमकिन है कि इतनी बड़ी कैंपेन को सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली और वो एक जमात बहुत छोटी है वो इसको सपोर्ट करे? ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो कादियानी जमात का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये बड़ा हाईली इवॉल्व है। अच्छा। हाँ, इनके ज़्यादातर जो इनका ऑलमोस्ट सारे जो इनके अखराजात हैं उनकी फंड रेजिंग ये खुद अपने थोड़े लोगों से ही करते हैं।
کچھ اور ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, کچھ پراپرٹیز ہیں, ان کی بھی انکم ہوتی ہے, مگر زیادہ تر جو انکم ہے ان کی وہ ان کے اپنے ممبران سے ہوتی ہے, جس کو یہ مالی قربانی کا نام دیتے ہیں. اچھا. قادیانی جماعت میں اور کوئی چیز کام کرے نہ کرے, کوئی علمی کام ہو نہ ہو, کتابیں لکھی جائیں یا نہ لکھی جائیں, دین کی خدمت ہو یا نہ ہو, مالی قربانی ضرور ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اس پر اتنا زیادہ توجہ ہوتی ہے, اتنی زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سب سے امپورٹنٹ کام ان کا اپنے اس کو یہ چندہ بولتی ہیں, چندے کی کلیکشن ہے. اس کلیکشن کو انہوں نے میکسیمائز کیا ہوا ہے. ایک لا ہوتی ہے اپنے اکنامکس میں کہ ٹیکسیشن, کہ ایک ٹیکس کی حد ہوتی ہے کہ اس سے اوپر اگر جائے تو اس سے پھر کم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, چونکہ لوگ اتنا کام ہی نہیں کرتے. انہوں نے اپنا پورا نظام, اپنا مالی نظام ایسے مستحکم کیا ہوا ہے کہ وہ جتنا یہ نچوڑ سکتے ہیں نا وہ نچوڑتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے چندے کی مدیں اتنی رکھی ہوئی ہیں, اتنے زیادہ چندہ جات رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک رسید میرے پاس ہے, اتنے زیادہ چندوں کی مدیں ہیں کہ آپ اس سے بچیں گے تو اس میں آ جائیں گے, اس سے بچیں گے تو اس میں آ جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر قادیانی لوگ اس سے بھاگتے ہیں. ان کے فائنانس سیکٹری کا فون آتا ہے, اس کا جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اپنی انکم کم لکھواتے ہیں, کیونکہ جس طرح ہم زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے نا, اس طرح یہ انکم ٹیکس کی طرح ان کا انکم کا نصاب ہوتا ہے. اچھا, جیسے کہ اسلام کا ایک نظام ہے جو کہ جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, وہ فائنینسز کا ہی نظام ہے, لیکن ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس کے اندر کچھ شرائط رکھی ہیں, اور اس سے پہلے ایک غریب آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. اور اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اپنی ثوابدید پر لیتے ہیں, اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی کافی لو ہے, 2.5% ہے. اور اس میں آپ اس بات کے پورے مجاز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ اپنے مال سے نکالیں اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی غریب انسان کو دے دیں. تو کیا ان کا جو نظام ہے فائنینسز کا اس سے ریزمبلنس کرتا ہے یا اس سے کچھ ڈفرینٹ ہے؟ نہیں, یہ زکوٰۃ کا جو جہاں تک تعلق ہے وہ آپ کسی فرد کو دیں یا کسی تنظیم کو دیں, وہ ایک آپ کا کیپٹل پہ نصاب بنتا ہے, یہ ان کا انکم پہ بنتا ہے. اچھا. زکوٰۃ کا برائے نام ذکر ضرور ہوتا ہے, کسی کی مرضی ہے تو دے, نہیں مرضی تو نہ دے. کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہے کہ زکوٰۃ دی ہے یا اس کا نصاب نہیں کیا, یہ کبھی نہیں ہوا. مگر جو ان کا فائنینشیل شرح ہے وہ انکم پہ ہوتی ہے, اور انکم کی بھی یہ غریب امیر کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کرتے یہ ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ انگلینڈ میں یا برطانیہ میں بینیفٹس پر ہیں, جو لوگ ان امپلائڈ ہیں, جو ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے بھی, ٹھیک ہے, جو جس شخص کو حکومت کی طرف سے خالی کھانا کھانے کے پیسے مل رہے ہیں, اس میں سے بھی فرض ہے. اور یہ ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ انکم میں ہر چیز شامل ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انکم میں جو شامل ہے اس میں سے چندہ عام جسے یہ بولتے ہیں وہ جی فرض ہے. اب قادیانی کبھی اگر پوچھ لے نا کہ چندہ عام کیسے میرے پہ فرض ہو گیا, 6.5% اس کی ایک شرح ہے. تو یہ کیسے فرض ہو گیا, یہ جی مرزا غلام احمد قادیانی فرض کر گئے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں ایک دفعہ لکھا, بہت پہلے اپنے شروع کے اوائل ایام میں, کہ عیسائی جو اپنے مذہب کے لیے اتنا پیسہ دیتے ہیں تو کیا مسلمان روپے پہ آنا بھی نہیں دے سکتے. بس اتنا انہوں نے سوال پوچھا. اب روپے پہ آنا کیا بنتا ہے, 6.5%. اچھا, لیکن ہاں یہ تو روپے کے اوپر آنا تو ہو سکتا ہے کہ ایک محاورتن بات کی گئی, مگر اس کو 6.5% شرح کر کے فرض کر کے یہ فرض ہے. اور اگر آپ چندہ عام نہیں دے سکتے تو آپ ان کے سربراہ کو, جو پورے ان کے سربراہ ہیں, ان کو خط لکھیں کہ مجھے معاف کیا جائے, ورنہ اس کے علاوہ کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آپ چندہ نہیں دیتے تو آپ کو یہ نکال دیں گے, اپنی جماعت میں سے نکال دیں گے. اب چونکہ پہلے ہی مسلمانوں سے ان کا شادی بیاہ, خوشی غمی, جنازہ وغیرہ نہیں ہے, اس لیے ایک قادیانی کے لیے ان میں سے نکلنا بہت بڑی سزا ہے.
یہ اسی کو پتا ہے جو ان کے اندر ہے کہ اس کے لیے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے سارے دوستوں کو چھوڑ کے نکلنا ایک قسم کا سوشل بائیکاٹ ہے. پھر ایک سزا یہ اور دیتی ہے کہ اب میں یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ اس کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے. جی کیا آیا قادیانی جماعت سے نکل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے, یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک پارٹی ہے اس سے الگ سمجھا جائے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب دونوں ہی مطلب تھے اس کے, مگر چونکہ مغربی ممالک کے قوانین ایسے ہیں کہ ان میں یہ اس کو عقیدے سے تو نکال نہیں سکتے, مگر یہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تنظیم سے تمہیں, جسے ایکس کمیونیکیشن کہتے ہیں, یہاں پہ چرچ بھی کر لیتا ہے کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے. مگر اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا عقیدے پہ تو وہ یقین نہیں, کسی کا تو نہیں ہے. اگر وہ ان کی عبادت گاہ میں آئے گا یا ان کی میٹنگ میں آئے گا تو تب کوئی اس سے بات نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ بیچارہ آئے گا, آ کے گھوم پھر کے چلا جائے گا. ہاں, تو وہ اس کو اگر وہ روکنا چاہیں تو قانون اس کی بھی یہاں پہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پہ نہ جائیں. قانوناً وہ یہ سیف ہے, مگر کسی کو وہ عقیدے میں سے نہیں نکال سکتے ان ملکوں میں, اور چونکہ یہاں پہ اس چیز کی پابندی ہے. پھر معافی ہم مسلمان تو یہ سمجھتے ہیں کہ معافی تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اپنے گناہوں کی یا غلطی کی. معافی ان کے ہاں ان کے سربراہ جو اس کو خلیفہ بولتے ہیں اس سے مانگی جاتی ہے. اور لوگ گھبرا کے معافی پہ معافی لوگ بعض دفعہ 50-100 دفعہ خط لکھتے ہیں معافی کے, کیونکہ ان کی پوری زندگی ہی ختم ہو گئی ہوتی ہے. ان کے والدین, ان کے بچے, ان کے بہن بھائی ان سے بات نہیں کرتے. جی, تو اس کو یہ اخراج بولتے ہیں, اخراج از جماعت. اور یہ انہوں نے جو اپنا اس کو ہم کلٹ کہتے ہیں, بڑی سے بڑی غلطی پہ اخراج نہیں ہوگا اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ اخراج ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل ان کا نظام کیا ہے. پیسے کے معاملے میں اخراج ہوگا, شادی بیاہ کے موقع پہ گانا لگانا یا ایسی کوئی بات کرنی اس سے اخراج ہوگا, حالانکہ ہم اس کو ایک بہت معمولی بات سمجھتے ہیں. اگر کوئی بینیفٹس لیتے ہوئے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بینیفٹس بھی لے رہا ہے اور ساتھ کوئی غیر قانونی طور پر کام بھی کر رہا ہے, اس کا کبھی اخراج نہیں ہوگا. تو ایک اخلاقی کمزوری یا ایک مالی خیانت یا حکومت سے ایک جھوٹ کا جو مرتکب ہے اس پہ کوئی چیز نہیں ہے, مگر چونکہ اس سے مال آتا ہے. تو اس لیے پورا نظام اور پورے اصول اور قوانین جس چیز میں 100% فعال ہیں وہ مال کا نظام ہے. اب چندہ عام سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ہاں وصیت میں انہوں نے, مرزا صاحب نے ایک قبرستان بنایا جس کا نام رکھا بہشتی مقبرہ, کہ تم 10% دو اپنے جائیداد کا مرنے پر. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ عیسائی عورتیں بہت سارا مال چھوڑ جاتی ہیں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے. تو مسلمان بھی جن کو اس وقت جن کے ساتھ تھے وہ کہ آپ لوگ بھی اپنے مرتے وقت, وفات کے وقت وصیت کر جاؤ کہ 10% اپنا مال اسلام کے لیے یا ان کی جماعت کے لیے آپ دے کر جاؤ گے. ٹھیک ہے, اس کو آگے انہوں نے اس نظام کو ایسے, اب آپ دیکھیں کہ 6.25% اور 10% میں 3.25% کا فرق ہے. ٹھیک ہے, اب عام 6.25 ہے اور وصیت 10 ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے, یہ بھی ان کے نظام نے یہ اتنے کم فرق سے یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے 6.25 اور 10 میں, وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس کو جائیداد سے نکال کر پھر انہوں نے لے آئے انکم پر. اب جو جس نے وصیت کی ہو ان کے ہاں, جس کو کہتے ہیں کہ اس نے وصیت کی ہوئی ہے, وہ 10% اپنی انکم کا بھی دے اور وفات پر اس کا 10%. اچھا, یعنی صرف یہ پراپرٹی کے اوپر نہیں بلکہ یہ 10% جو چل رہا ہے یہ انکم سے چل رہا ہے. جی. اور ایک زمانہ تھا, اب تو یہ کچھ قوانین کی عزت کرنے لگ گئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ مرنے والے کی, وفات شدہ کی کو دفنایا نہیں جاتا تھا جب تک کہ اس کی جائیداد کا حساب بے باک نہ ہو. اچھا جی, اور پہلے اس حساب کو کلیئر کرنا. ہاں, اور رشتہ دار غمی کے موقع پر پریشان پھرتے تھے, کوئی قرض لے رہا ہے, کوئی ادھار لے رہا ہے, تاکہ یہ ان کا اس کا کھاتا کلیئر کیا جائے تو پھر اس کو وہ جو بہشتی مقبرہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں دفنانے کی اجازت ہے. پھر یہ ہوا کہ بہشتی مقبرہ وہ قادیان والا تھا,
پھر انہوں نے جب یہ روا آئی، ان کو تو یہ امید تھی کہ ہم قادیان واپس جائیں گے، چناب نگر جس کو اب آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو دفن کرنا شروع کیا امانتاً، کہ ان کو ہم ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اکھاڑ کے قادیان لے کر جائیں گے. مگر اب وہ زمانہ چینج ہو گیا، پاکستان انڈیا کے تعلقات نہ رہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ ساری دنیا میں ان کے، جب یہ پاکستان میں ان کے خلاف آئین میں ترمیم کی گئی تو یہ باہر نکل آئے. اب انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے قبرستان جو ہیں